अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर for coming. So today inshallah we'll be discussing about सूरह कहफ। और सूरह कहफ मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि ये हमें सॉल्यूशंस बताती है कि फितने के दौर में क्या करना चाहिए, स्पेशली 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं मुसलमानों को जो लाहक हैं उसके हवाले से हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह एक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बीमारी का इलाज ना बताए। तो हर बीमारी का इलाज कुरान में मौजूद है। अब ये सवाल उठता है कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, दज्जाली फितना क्या चीज़ है, क़यामत कब आएगी, क़यामत के क्या साइंस होंगे, और उस दौर में जब हर चीज़ बहुत डिसेप्टिव होगी, जब हर बुराई जो है वो अच्छाई लग रही होगी, उस दौर में हमें क्या करना है और कैसे एक्ट करना है। तो सूरह कहफ की अहमियत उस हवाले से बहुत मुनफरिद अंदाज से वाज़ेह है हदीस में। मैं आपको कुछ हदीस सुनाता हूँ। एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आया, एक हदीस में पहली 10 आया का जिक्र है, एक हदीस में आखिरी 10 आयात का जिक्र है, जो भी इन आयात को मेमोराइज करेगा, हिफ्ज़ करेगा, वो दज्जाल के फितने से इंशाल्लाह महफूज रहेगा। एक और हदीस के मुताबिक सूरह कहफ के बारे में ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी जुम्मे के जुम्मे सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो इट विल कम आउट, इट विल शाइन एज अ लाइट फॉर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो उस अंधेरे में, वो जो महशर, मैदान महशर में अंधेरा है, उस अंधेरे में वो उसके लिए टॉर्च लाइट बन के आएगी और उसको गाइड करेगी। सूरह कहफ जो जुम्मे के जुम्मे पढ़ता है, इससे ये भी साबित हुआ कि हर जुम्मे इसलिए भी कहा गया शायद पढ़ने को ताकि रीइंफोर्स होता रहे वो कॉन्सेप्ट्स क्या है वही हमने पढ़ने हैं कि फितना दज्जाल से ये सूरह किस तरह बचाएगी इंसान को, और अगर इसको समझ लें तो इंसान फितनों के दौर में क्या करे वो चीज़ भी समझ लेगा। पहली डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह दज्जाल के हवाले से कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत वाज़ेह होनी चाहिए आपके सामने। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ द वर्ड दज्जाल। अगर आप दज्जाल का मीनिंग ही समझ लें तो आपको फितना दज्जाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहली चीज़, दज्जाल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दज्जला अल बईर। ये एक मुहावरा है अरबिक का, दज्जला अल बईर। इट एक्चुअली मीन्स कि ही, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, ही कवर्ड द कैमल विद टार। दज्जला अल बईर का मतलब है ही कवर्ड द कैमल विद टार। टार समझते हैं आप लोग, लुक को कहते हैं। ओके, कैमल को लुक लगा के अगर हम कवर कर देंगे तो क्या होगा, वो कैमल नहीं लगेगा, यानी कैमोफ्लाज हो जाएगा या हिज अपीयरेंस विल चेंज। तो यहाँ से आप दज्जालियत को समझें, यहाँ से आप दज्जाल को समझें। एक चीज़ होती है धोखा, एक चीज़ होती है डिसेप्शन। फ़र्क क्या है? धोखा बहुत वाज़ेह होता है, आपको पता लग जाता है अगला इंसान जो है हमें धोखा दे रहा है। डिसेप्शन क्या है कि आपको एंड तक पता नहीं लगता और आप उसके धोखे में आ चुके होते हैं, और फिर एंड में जाके आपको एहसास होता है कि इतने बड़े धोखे में मैं कितने अरसे तक रहा हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को भी क्या कहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि बेशक जिंदगी, दुनिया की जो जिंदगी है, इट इज़ नथिंग बट धोखे का सामान है। इसी तरह दज्जाल जो है, जस्ट लाइक अ कैमल इज कवर्ड विद टार टू हाइड इट्स आइडेंटिटी, इसी तरह दज्जाल ने वो लबादा ओढ़ा होगा। किस चीज़ का लबादा? खुदा का, कि मैं खुदा हूँ, या मसीहा का लबादा ओढ़ा होगा। लोग को वो कहेगा कि मैं मसीहा हूँ। मसीहा वो होता है जो लीडर होता है, जो अच्छाई की तरफ बुलाता है, जो लीड करता है लोगों को, जिसकी तरफ लोग लुक अप टू करते हैं। लेकिन ही इज़ द फॉल्स मसाया। असल मसीहा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है, और फॉल्स मसाया जो है वो दज्जाल है। तो इस वर्ड से हम बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि दज्जाल लोगों को डिसेप्शन में डालेगा, इतनी ज़्यादा डिसेप्शन में डालेगा कि इंसान को एहसास भी नहीं होगा कि मैं धोखे में हूँ, और यही दज्जालियत है असल में। दूसरा इसका रूट वर्ड है दजल। दजल का मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी वाज़ेह किया था, इसका मतलब है डिसेप्शन, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी इंसान धोखे में होगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। तो ये है बेसिकली दज्जालियत। आप कुछ हदीस में गौर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर
قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں یا کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں. ایک حدیث میں کریشن کا ذکر ہے کہ کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں جتنی دجال کی کریشن ہے, اور کریشن سے مراد فتنہ ہی ہے. اب وٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فتنہ؟ کوئی کسی کو پتا ہے فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری مال اور اولاد اور بیویوں میں تمہارے دشمن بھی ہیں, اور ایک اور آیت میں کہا کہ فتنہ بھی ہے تمہاری مال اور اولاد, آزمائش. ایگزیکٹلی فتنہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے, فتنہ کا مطلب ہے آزمائش. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا کہ دا ورلڈ از سویٹ اینڈ گرین, اور بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی جو مخلوق تھی وہ عورت کی ذات تھی کیونکہ ان کے لیے فتنہ بن گئی تھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, بلکہ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش. عورتیں ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی. اسی طرح دجال ایک بہت بڑی آزمائش ہے, اتنی بڑی آزمائش ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی برث سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ فتنہ دجال ہے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کیسے وارن کرتے تھے؟ صحابہ خود بیان کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بات کرتے تھے, his eyes would turn wide, ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی جیسے کہ دشمن آ رہا ہے پیچھے سے, اور his face would become red, اور his voice would become loud, ان کا فیس ریڈ ہو جاتا تھا جوش سے, اور ان کی جو وائس ہے وہ لاؤڈ ہو جاتی تھی, اور صحابہ اتنا ڈر جاتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے اٹھ کر دجال آ جائے گا. یعنی دس از دا امپیکٹ آف دا فتنہ آف دجال. اور وہ اس طرح ڈرایا کرتے تھے صحابہ کو جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور واقعی ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے, اور اس فتنے میں میجورٹی لوگ انوالوڈ ہوں گے. یہ فتنہ کیا ہے, ویل کم ٹو اٹ. اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے قریب ایک بہت بڑا مومن آئے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پاس بڑا ایمان ہے, میری بڑی استقامت ہے, اور وہ دجال کو چیلنج کرے گا کہ امپریس می. بٹ حدیث میں آتا ہے کہ ہی ول بی انسپائرڈ بائی دی آرگومنٹس پریزنٹڈ بائی دجال. جب دجال اپنے آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا تو بڑے سے بڑا مومن ہل جائے گا. اسی لیے اسی کو میں ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وین یو فیس دجال فلی, دوڑ لگا دینا, اس کو فیس مت کرنا, اس کے سامنے مت آنا, بلکہ اس کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دینا, فلی کر جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت گلیمر, بہت کیرزما, بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہوں گے. اس کے پاس پتہ نہیں کیا سائنس ہوگی, کیا ٹیکنالوجی ہوگی, کیا میریکلز ہوں گے. کچھ حدیث میں واضح ہیں بہت, آپ دیکھ لیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال will have something with him like paradise and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him. اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے. جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, جنت میں جنات النعیم, اللہ نے جنت کو ایک نعمت بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ریسٹ کی جگہ بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ایسی جگہ کہا ہے جہاں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, انسان پہ, بلکہ انسان جو ہے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت زندگی گزارے گا. اب دجال کی جنت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس میں بہت آسائشیں ہیں, اس میں کمفرٹ زون بہت زیادہ ہے, اس میں ڈیزائرز کو جلدی پورا کرنے کی آسائشیں جو ہیں وہ میسر ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت ہے. جیسے ویسٹرن سویلائزیشن کو, یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو میں دجال کی جنت سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کالز فار سیکریفائس, اسلام کالز فار ڈسپلننگ ڈیزائرز, بٹ ویسٹرن سویلائزیشن کالز فار انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آف ڈیزائر. اسی لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان سے بڑی انسپائرڈ ہے, کیونکہ وہ ڈیزائرز کی بہت بات کرتے ہیں. ہر ڈیزائر انہوں نے پوری کرنے کے لیے وہ چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے. ہر چیز اوپن ہے, شراب خانے اوپن ہے, کیسینو اوپن ہے, اسٹرپ کلبز اوپن ہے, ایوری تھنگ از اوپن. تو انسان کو وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور ویسٹ سیکریفائس کی بات نہیں کرتا, ویسٹ جو ہے وہ نیبرز کا خیال رکھنے کی اتنی بات نہیں کرتا. اسلام میں تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اسلام تو انسان پہ بہت سی ذمہ داریاں ڈالتا ہے, تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. تو میں اس کی جنت کو سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں, بندہ نیو یارک چلا جائے, وہاں پہ دنگ رہ جاتا ہے لائٹس کو دیکھ کے, بلڈنگس کو دیکھ کے. دبئی چلا جائے, کسی 7 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے تو گم ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہی زندگی ہے, میں پتہ نہیں کہاں رہ رہا تھا, اصل میں تو یہ لائف ہے, لائف ایسی ہونی چاہیے. پھر اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اس کی ایج میں, اتنی ڈسٹریکشنز کہ عام آدمی کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. اور آج بالکل ایسے ہے. میرے دوست نے اپنے ایک چائنیز کولیگ سے پوچھا, وہ چائنا میں تھا, اس نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ سورج کس نے بنایا؟ صرف اتنا سا کویسچن پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا
کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے, دجالی سویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی, انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی, یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے, اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے, پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے, اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے, اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی, بہت بڑا لاس ہو جائے گا, یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا, اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے اس کی بہت سے ویوز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے, وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے, یو اونلی لیو ونس, یولو, اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے, اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان, اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں. تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہز ہیون ول بی, ہز پیراڈائز ول بی ایکچولی ہیل فائر. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ, اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا, لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا, لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے, اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے, اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین, ہز کانشیسنیس, اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ, اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں, وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام, کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے, کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا, وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے, مسیحا ہے, اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا, وہ زندگی بھی دے دے گا, وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا, سویئر ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے, لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا, ہریکین, سونامی لانا, زلزلے لانا, یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے, اور یہ بڑا سیکرٹلی ہو رہا ہے, سیکرٹ فیسلٹیز میں. اس طرح ڈیزیزز پھیلانا وہ تو اللہ کا کام تھا, لیکن نئی ڈیزیزز آ رہی ہیں اور وہ کریٹ کی جاتی ہیں لیبز میں, نئے ویپنز بن رہے ہیں. تو سائنس جو ہے پتہ نہیں اس وقت کہاں جا رہی ہے, اور ایک عام انسان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے, کیونکہ ایک عام انسان جو ہے اس نے دین اتنا نہیں پڑھا. تو جب وہ یونیورسٹیز میں جائے گا, کہیں پڑھنے جائے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسپوز ہوگا سائنس سے. جب وہ سائنس سے ایکسپوز ہوگا, اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ اشکالات آئیں گے, ڈاؤٹس آئیں گے, تو پھر وہ اسلام سے جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. ہماری یوتھ جب فورن یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتی ہے, وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اوہو اصل میں تو سائنس یہ بھی کر رہی ہے, یہ بھی کر رہی ہے, تو ویئر از گاڈ, اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کے مائنڈ میں بہت سے اشکالات آتے ہیں. تو یہ دجال کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. سائنس میں سمجھتا ہوں جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, دجالیت کی طرف ہمارا قدم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس بالکل نیگیٹو ہے اور سائنس پڑھنی نہیں چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور بہت کڑک امتحان ہے ہمارے ایمان کا, کہ ہم ایمان والے رہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. اور میجورٹی لوگ کی آج یہ تھنکنگ ہے کہ جو سائنس کہے گی وہ میں مانوں گا, ادروائز میں نہیں مانوں گا. تو سائنس تو بھائی نہ گاڈ ہے, سائنس نہ وہی ہے, سائنٹسٹ نہ کوئی پروفٹ ہے, نہ میسنجر ہے. سائنٹسٹ تو ایک انسان ہے, اس نے کچھ ریسرچ کی ہے, ہائپوتھیسس کی بیسس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, اس کی کچھ ڈپینڈنسی ہے کچھ فیکٹرز پہ. تو یہ عام لوگ کو سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال جہاں جائے گا وہ خزاں لے آئے گا, جہاں جائے گا وہ پودے اگا دے گا, نباتات اگا دے گا, بہار لے آئے گا. یعنی اس کے ہاتھ میں ریسورسز ہوں گی, وہ غلہ کنٹرول کرے گا, مال کنٹرول کرے گا. آج اگر ہم دیکھیں تو جیوش لابی جو ہے, زائنسٹ جو ہے,
وہ آلریڈی فوڈ ریسورسز پہ تو قبضہ کر چکے ہیں. جتنے بھی ہمارے ٹن پیک فوڈز ہیں وہ سارے ان کے انڈر ہیں, اور جتنے بھی ان آرگینک فوڈز ہیں وہ بھی ان کے انڈر ہیں. اسی طرح جتنی بھی ملک انڈسٹری ہے آپ دیکھ لیں, آئل انڈسٹری ہے, فوڈ کراپس جو ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ وہ اپنے انڈر لیتے جا رہے ہیں, یعنی وہ اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر رہے ہیں باقی دنیا کو ریسورسز پہ قبضہ کر کے. تو دجال کے ہاتھ میں تو بہت ریسورسز ہوں گی, لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ اتنا ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس پہ ایکٹ کریں اور اس کو اوبے کریں. لیکن بہت مخصوص لوگ ہوں گے, چوزن ونز ہوں گے جو اس بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے. پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دجال کے پاس غیب کا نالج ہوگا, وہ ایسی ایسی باتیں انسانوں کو بتائے گا جو انسان کو نہیں پتا اپنے بارے میں بھی, اور فیوچر کی بھی بہت سی وہ باتیں بتائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر جو ہے وہ کاٹ لے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اس کی جو سواری ہے, اس کے جو گدھا ہے, اس کے 2 کانوں کے درمیان جو ہے وہ آئی تھنک 13 گز کا کچھ فاصلہ ہے, اس طرح سے 13 میٹرز ہے یا 11 ہے, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی سپر سونک سپیڈ کا جو ہے وہ F-16 یا کوئی اور ایروپلین ہو, اور اس کے جو 2 ونگز ہیں وہ کان ہو. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. احادیث کی تعویل کرنا یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اتنی زیادہ نہیں کر دینی چاہیے کہ بالکل ہی لٹرل میننگ سے ہی جائیں. ہو سکتا ہے وہ لٹرلی گدھا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا.